अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंथनी ब्लिंकन एक दफ़ा फिर हंगामी दौरे पर मशरक़ वस्ता पहुंच गए। वाज़ेह रहे कि 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद से ये ब्लिंकन का चौथा दौरा है मशरक़ वस्ता का। अपने पहले दौरे में इसराइल पहुंचते ही ब्लिंकन ने बड़े फ़ख्र से ये कहा था कि मैं अमरीकी नुमाइंदे के तौर पर नहीं बल्कि एक यहूदी के तौर पर यहाँ आया हूँ, और उन्होंने मुकम्मल यकजहती का मुजाहरा किया था इसराइल के साथ। लेकिन आज ब्लिंकन के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी साफ नज़र आ रही हैं और उसका एतमाद मुतज़लज़ल नज़र आ रहा है। इसके साथ ही एक बहुत अहम खबर जो है वो अमेरिका के मशहूर अखबार वाशिंगटन पोस्ट में छपी, जिसमें उन्होंने DIA के हवाले से, यानी अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, उसके हवाले से ये खबर दी कि DIA का ये तजिया है जो उन्होंने ज़ाहिर हुकूमत से शेयर किया है कि अगर हिजबुल्लाह और लबनान खुलकर जंग में शामिल हो गए तो इसराइल के लिए ये जंग जीतना मुश्किल हो जाएगा। और खबर के मुताबिक अमरीकी हुकूमत ने बहुत वाज़े अल्फाज में ये राय जो है वो इसराइली हुकूमत से शेयर कर ली है। खबर पर मजीद बात करने से पहले मैं ये बताता चलूँ आपको कि वाशिंगटन पोस्ट कोई आम अखबार नहीं है। बाखबर हल्के जानते हैं कि वाशिंगटन पोस्ट जो है CIA का तर्जमान है, अमेरिकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का तर्जमान है। जो बात CIA वाले खुलकर नहीं कह सकते या सरकारी तौर पे नहीं कह सकते, वो इस अखबार के जरिए जो है वो लिखवा देते हैं, इसमें बयान कर देते हैं और फिर उसका रद्द अमल का जायजा लेते हैं। इस लिहाज से ये बहुत अहम है वाशिंगटन पोस्ट में खबर का छपना, और इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि इसराइल बातचीत के दौरान अमेरिका की बात नहीं मान रहा। इसलिए इस दौरे के साथ ये खबर शाया करने का मकसद ये है कि इसराइली हुकूमत पर दबाव भी डाला जा सके। अमेरिकी हुकूमत इसराइल से क्यों दबती है? बाइडन की क्या मजबूरी है कि वो इसराइल का साथ दे? इस पर मैं जो है वो तफसील से बाद में किसी वक्त बात करूंगा, और IPAC नामी तंजीम का भी जो है वो आपको बताऊंगा कि उसका असर व रसूख क्या है अमेरिका में। वीडियो के आखिर में मैं अपना तजिया भी पेश करूंगा कि मेरे ख्याल में इसराइल को किन किन महाजों के ऊपर और क्यों शिकस्त का सामना है, और इस वक्त मैं जंग बंदी के हक में क्यों नहीं हूं। नाजरीन, 8 अक्टूबर से हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान झड़पें जारी हैं, लेकिन 2 जनवरी को लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के पास हमास के कमांडर के ऊपर जो हमला हुआ, जिसमें अल कसाम ब्रिगेड के बानी कमांडर जो थे साले अल अरोरी, वो अपने चंद साथियों के साथ शहीद हो गए। उसके अगले ही रोज ईरान के शहर किरमान में जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी थी। वहां पे धमाके हुए और उसमें 100 से ज्यादा लोग शहीद हो गए और ज़ाहिर है बहुत सारे जख्मी भी हुए। इन 2 वाकयात के बाद खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई। हिजबुल्लाह के लीडर जनाब हसन नसरुल्लाह ने एक इंतहाई जज्बाती तकरीर में इसराइल की शदीद मजम्मत की और उसे मुतनब्बे किया कि लबनान के जंग की सूरत में उसे सख्त खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये वाज़ेह है कि हिजबुल्लाह इन हमलों का बदला ज़रूर लेगी, और अगर इसराइल ने उसके जवाब में मज़ीद कोई हमाकत की तो जंग को फैलने से रोकना मुश्किल हो जाएगा। ईरान भी जंग में शामिल हो जाएगा हिजबुल्लाह के साथ। यमन के हूती जो हैं वो पहले ही बता चुके हैं, वो उन्होंने हमले जो है रेड सी में, बहरा अहमर में शुरू कर रखे हैं। इसराइल अकेले
یہ جنگ نہیں لڑ سکتا، اور ہمیشہ کی طرح اسرائیل کو پھر امریکہ کی مدد کی ضرورت پڑے گی، اور یہی خوف امریکہ کو اس وقت جو ہے وہ صلح کی طرف لے کر آ رہا ہے۔ امریکہ نے اپنا انجام دیکھ لیا ہے شام میں اور یوکرین میں۔ امریکہ کے یورپی اتحادی جو ہیں وہ امریکہ کی جنگیں لڑتے لڑتے تھک گئے ہیں۔ یورپ اور امریکہ اقتصادی طور پر اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ایک اور بڑی جنگ کا بوجھ اٹھا سکیں۔ اگر امریکہ براہ راست اس جنگ میں شامل ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ روس کو بھی باہر رکھنا مشکل ہو جائے گا، اور سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک کے لیے بھی مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ لیکن چین اور روس کے لیے یہ بڑی آئیڈیل بات ہوگی، کیونکہ ایسی کسی جنگ کے بعد امریکہ مزید کمزور ہو جائے گا۔ اس وقت سب سے بڑا خطرہ اسرائیل کا وزیر اعظم نتن یاہو ہے۔ نتن یاہو کو یہ معلوم ہے کہ جس دن جنگ ختم ہوگی اس کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی، اور پھر اس کو عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تا وقت ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کر جائے کہ وہ اسرائیلی عوام کے سامنے ہیرو بن جائے، اور اس چکر میں وہ کوئی بڑا رسک لے سکتا ہے اور کوئی اور حماقت کر سکتا ہے۔ اس جنگ میں جو تباہی ہو چکی، فلسطینیوں کے جان و مال کو جس طرح نقصان پہنچایا گیا اور پہنچایا جا رہا ہے، جس طرح معصوم بچوں کو اور عورتوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، وہ سب اپنی جگہ۔ لیکن میرے خیال میں اس حماس کے حملے نے اسرائیل سے کچھ ایسی حماقتیں کرا دی ہیں جن کے نتیجے میں یہ امکان بڑھ گیا ہے کہ آنے والے دن فلسطینیوں کے لیے بہتر ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حماس کے حملے کے فوری جواب اور بربریت نے اسرائیل کا کیس کمزور کر دیا ہے، اور یہ حماس کی بڑی فتح ہے۔ اگر اسرائیل اس وقت تحمل سے کام لیتا تو اس حملے کو حماس کے خلاف استعمال کر سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور اس کے رد عمل اور جارحیت کی وجہ سے بازی الٹ گئی۔ سب سے پہلے تو اسرائیلی حکومت کو داخلی محاذ پہ خفت اٹھانی پڑی، کیونکہ بہت سے اسرائیلی نتن یاہو کو، اسرائیلی فوج اور انٹیلیجنس کو 7 اکتوبر کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ 7 اکتوبر کو اسرائیل کو عسکری شکست اٹھانی پڑی، بلکہ بہت سے اسرائیلی مارے گئے اور بہت سے قید بھی ہو گئے، اور اس وجہ سے اسرائیل میں نتن یاہو کے خلاف ایک نفرت ابھر چکی ہے، اور وہاں پہ اسرائیل کے اندر بھی حکومت کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بڑا نقصان اسرائیل کو یہ ہوا کہ جو دوسرے ممالک میں یہودی بستے تھے، خاص طور پہ مغربی ممالک میں جو اسرائیل کا مضبوط بازو تھے، وہ بھی اسرائیلی بربریت کے خلاف ہو گئے، اور انہوں نے نہ صرف اسرائیل کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، بلکہ اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں جو اتنے بڑے اور کامیاب مظاہرے ہو رہے ہیں یورپ میں اور امریکہ میں، یہ بنیادی طور پہ اسی لیے ہو رہے ہیں۔ اگر یہ صرف مسلمان ہوتے تو یہ ان کو زبردستی بندوق کے زور پہ دبا لیتے، لیکن چونکہ اس میں یہودی بڑی تعداد میں شامل ہے، اس لیے یہ مظاہرے جو ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں، اور یہ مستقبل میں اسرائیل کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ایک اور بڑی شکست جو میں سمجھتا ہوں جو اسرائیل کو ہوئی اور اسرائیل کی وجہ سے امریکہ کو ہوئی، وہ ہوئی کہ امریکہ کے اپنے اتحادی بھی جو ہیں وہ اسرائیل کی مذمت کر رہے ہیں، اور اب وہ اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چند ماہ پہلے تک آپ سوچ سکتے تھے کہ اقوام متحدہ میں قرارداد پاس ہو، 172 ملک
امریکہ کے خلاف ووٹ دیں. کن ملکوں نے امریکہ اور اسرائیل کے علاوہ صرف 2 ملکوں نے ان کے حق میں ووٹ دیا, اور وہ 2 ملک ہیں جن کا دنیا میں کوئی نام بھی نہیں جانتا, مائکرونیزیا اور ناورو. امریکہ کے اپنے اتحادیوں نے امریکہ کے خلاف ووٹ دیا. یہ پہلی دفعہ ہوا. ایک اور بڑی تلوار جو ان کے سروں پہ اس وقت لٹک رہی ہے وہ یہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ نے, اور ساؤتھ افریقہ نے, کسی مسلم ملک نے نہیں, ساؤتھ افریقہ نے عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا ہے کہ اسرائیل جو غزہ میں کر رہا ہے وہ نسل کشی ہے, اس کو روکا جائے. اچھا, یہ اب بہت اہم ہے. ویسے تو عالمی اداروں کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ امریکہ کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ کریں, لیکن ابھی 1 سال پہلے ہی یہی عدالت جو ہے وہ یوکرین کے معاملے میں روس کے خلاف فیصلہ سنا چکی ہے. اب ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا, کیونکہ غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ تو یوکرین اس کے مقابلے میں عشر عشیر بھی نہیں ہے. تو یہ بہت مشکل ہوگا عالمی عدالت انصاف کے لیے بھی کہ وہ یہ فیصلہ قرارداد کے حق میں نہ کرے. اور اگر یہ ہوتا ہے تو ایک تو سب سے پہلے ان کو جو ہے اسرائیلی بربریت کو روکنے کا کہنا پڑے, وہ اس پہ عمل کریں یا نہ کریں وہ بات کی بات ہے, لیکن اس کے لیے جو ہے وہ امریکہ بھی بہت زیادہ دباؤ میں آ جائے گا کہ وہ پھر اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ اسرائیل کی حمایت نہیں کر سکیں گے. اور پھر آگے چل کر نتن یاہو پہ, اس کے ساتھیوں پہ, حتیٰ کہ بائیڈن اور بلنکن جیسے لوگوں کے اوپر بھی جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے مقدمات چلیں گے. اور یہ آج اور کل 2 دن جو ہے یہ عدالت میں جو ہے یہ اس کی پہلی پیشی ہے اور اس کے اوپر بات چیت ہوگی. تو یہ 2 دن جو ہیں اس لحاظ سے بڑے اہم ہیں, اور یہ تمام وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جو ہے اینتھنی بلنکن کو ابھی عجلت میں بھیجا گیا ہے مشرق وسطیٰ میں, تاکہ عرب ممالک کو ساتھ ملا کے کوئی ایسا حل ڈھونڈا جائے جس سے وقتی طور پر ہی صحیح جنگ بندی ہو جائے, اسرائیل کو اور امریکہ کو کچھ فیس سیونگ مل جائے. اور فلسطینیوں کا کیا ہے, ان کو کچھ عرصے بعد ان کے ساتھ پھر وہی سلوک رکھا جائے گا جو کہ پچھلے 75 سال سے چل رہا ہے. اور یہی وجہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ فلسطینیوں کے لیے, صرف حماس کے لیے نہیں, تمام فلسطینیوں کے لیے, حزب اللہ کے لیے اور دوسروں کے لیے یہ وقت ہے ثابت قدم رہنے کا. ابھی پیچھے ہٹنے کا, صلح کرنے کا وقت نہیں ہے, بلکہ اپنی شرطیں منوانے کا وقت ہے. اور میں تمام عرب ممالک سے بھی اپیل کروں گا کہ خدارا اگر ساتھ دے نہیں سکتے تو اس وقت دشمنوں کا ساتھ دے کے ان کو ہتھیار ڈالنے پہ مجبور مت کریں. امید ہے کہ عرب ممالک فلسطینیوں پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالیں گے. یہی وقت ہے. اگر آنے والی نسلوں کو غلامی سے نجات دلانی ہے تو آج ثابت قدم رہنا ہوگا, ڈٹ جانا ہوگا. کچھ قربانی اور صحیح, جہاں اتنے شہید ہوئے کچھ اور صحیح, لیکن آئندہ کے لیے آپ کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ.